अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। इन लोगों के सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान कीजिए कि वो पानी की तरह है जिसे हमने आसमान से उतारा, फिर वो जमीन की नबातात में मिल जाता है, फिर वो नबातात सूख कर चूरा चूरा हो जाती है जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत रौनक हैं और बाकी रहने वाली चीजें नेकियां हैं जो तेरे रब के यहाँ सवाब और उम्मीद के एतबार से ज्यादा अच्छी हैं। जिस दिन हम पहाड़ों को चला देंगे तुम देखोगे जमीन को बिल्कुल खाली हो गई और हम उन सबको इकट्ठा कर लेंगे और उनमें से हम किसी एक को भी ना छोड़ेंगे। वो अपने रब के सामने सफ दर सफ पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम आ गए ना हमारे पास तन्हा जैसे हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था, बल्कि तुमने तो ये समझ रखा था कि हमने तुम्हारे लिए वादे की कोई जगह हरगिज मुकर्रर ही नहीं की और किताब रख दी जाएगी। तुम देखोगे मुजरिमों को कि उस किताब में जो कुछ है उससे डर रहे होंगे और कहेंगे, हाय अफसोस हम पर, इस किताब को क्या हो गया है। न इसने कोई छोटी बात छोड़ी न बड़ी छोड़ी, मगर एक एक को शुमार कर लिया। और वो अपने सामने किया हुआ हाजिर पाएंगे और तेरा रब किसी एक पर भी जुल्म न करेगा। जब हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इसके, वो जिन्नों में से था। उसने अपने रब की बात न मानी, उसकी नाफरमानी की। क्या फिर तुम उसको और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो मुझे छोड़कर, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों ने कितना बुरा बदल तलाश किया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, इस वक्त मैंने आपके सामने सूरत अल-कहफ की आयत नंबर 45 से 55 आयत पढ़ी हैं और उनका तर्जुमा मफ़हूम भी आपने सुना। सूरत अल-कहफ कुरान पाक की बहुत अहम सूरतों में से एक है जिसके पढ़ने की बहुत फजीलत है। खास तौर पर जुमा के रोज इस सूरत का पढ़ना एक मसनून अमल है और उस पर वादा भी है कि जो हर पाबंदी के साथ इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए एक नूर पैदा कर देंगे, यानी जिंदगी के अंधेरों में उसे एक रोशनी मिलेगी कि उसे अच्छे और बुरे का फर्क समझ में आने लगेगा, बुराई और भलाई की तमीज होने लगेगी। एक और रिवायत में पता चलता है कि जो शख्स इसकी पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत पढ़ेगा वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। दज्जाल क्या चीज है? दज्जाल जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, एक ऐसा फितना होगा जो हर एक को अपनी लपेट में ले लेगा सिवाय उसके जो वाकई ईमान पर बहुत पक्का होगा। उसकी बड़ी निशानियों में से एक ये कि मिसाल के तौर पर वो एक शख्स को 2 टुकड़े करेगा, फिर लोगों के सामने उसको जोड़ के दिखा देगा तो लोग उस पर ईमान ले आएंगे कि हाँ ये सच्चा है, वो लोगों के ईमान का दुश्मन हो। बहरहाल जो इस सूरत को पढ़ेगा उसके फितने से, उसके धोखे में आने से महफूज रहेगा। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने 4 वाक़यात बयान किए और हर वाक़े की जो बुनियादी थीम है या मकसद है वो लोगों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत कम करना। दुनिया क्या चीज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे समुंदर के मुकाबले में एक कतरे से तशबीह दी कि आखिरत समुंदर है और दुनिया एक कतरा। कभी आप समुंदर पर बीच पर गए होंगे, वहाँ खड़े होकर इस हदीस को याद कीजिए कि इतना चारों तरफ फैला हुआ समुंदर दूर दूर तक, और मौका मिले तो कभी उसके पानी में हाथ डालकर एक कतरा हाथ पे टपकाइए, हाथ की तरफ भी देखिए और उस समुंदर को भी देखिए। हमारे पास दुनिया में से जो कुछ भी है, माल हो, दौलत हो, दुनिया की ऐश इशरत हो, आराम हो, सुकून हो, खुशियां हो, कुछ भी हो, आखिरत के मुकाबले में सिर्फ एक कतरा, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। उस कतरे की क्या हैसियत है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन हमारा धोखा ये है कि हमारी निगाहें जो कतरे में अटकी तो समुंदर भूल गया, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, उसके लिए फिक्र नहीं की। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने लोगों के लिए कुरान पाक में तरह तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि बात आसानी से समझ आ जाए। लोग अपनी हकीकत, इस दुनिया की हकीकत और अपने अंजाम के बारे में फिक्र करें, क्योंकि मुश्किल ये है कि हम सब एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से कोई वापसी नहीं। वहाँ हर शख्स अपने साथ जो कुछ लेकर जाएगा, जो अमाल भी, वही उसके लिए अच्छे या बुरे अंजाम का सबब बने। वहाँ पहुंचकर उस सामान में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई साथ काम नहीं आ सकता। दोस्त, रिश्तेदार,
عزیز قریب. قرآن پاک میں آتا ہے لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو بھی، ایسے دوست کے لیے آتا ہے جو دوست کی محبت میں بہت ہی گرم جوشی دکھائے. فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا گرم جوشی دکھانے والا دوست پوچھے گا بھی نہیں، لا يسأل، پوچھے گا بھی نہیں. عزیز رشتہ داروں کا حال کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن انسان بھاگے گا کس سے؟ من اخی، اپنے بھائی سے، وامہ، اپنی ماں سے، وابی، اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے، وبنی، اپنے بیٹے سے. کیوں بھاگے گا؟ دنیا میں تو انسان ان کی طرف بھاگتا ہے، قیامت کے دن ان سے بھاگے. ہاں یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے، ساری ویلیوز بدل جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شأن یغنی، ان میں سے ہر ایک انسان کے اوپر خود ایسا حال پڑا ہوگا کہ وہ دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا. یغنی ہی، جو اسے دوسرے کی طرف توجہ ہی نہ کرنے دے گا، کہ ماں باپ بہن بھائی سب خود اس مصیبت میں اپنی اپنی فکر اور خوف کی حالت میں کہ کوئی عزیز قریب رشتہ دار یاد نہ آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنے گھر والوں سے کہی تھی. آپ نے فرمایا یا بنو عبد مناف، یا بنو ہاشم، یا فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلونی من مالی ما شئتم فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اے بنو عبد مناف، اے بنو ہاشم، اپنے خاندان کو پکارا. اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اے صفیہ پھپھی، سلونی مانگ لو، من مالی میرے مال میں سے، ما شئتم جو بھی تم چاہتے ہو، فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لیکن میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ ہوگا، اپنے لیے خود کچھ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، ان کے لیے کیا فرمایا؟ عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، میں بھی تمہیں نہیں پوچھوں گا. ایک وہ وقت جب اعمال نامے لوگوں کے بٹ رہے ہوں گے، ہر شخص کو پڑی ہوگی، کیونکہ اس وقت ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں نا، ہمیں نہیں معلوم وہ جا کہاں رہی ہے، اس کی پیچھے نیت کیا ہے، غرض کیا ہے، خلوص کتنا ہے، اس کا طریقہ درست کتنا ہے، وہ کہاں رکھا جا رہا ہے ہم کو نہیں معلوم. بس ہم کر رہے ہیں اندر دو آنکھیں بند کر کے اپنا احتساب کمی کرتے ہیں کہ مثلا نماز پڑھی ہے تو صحیح بھی پڑھی ہے یا بس ایسے جیسے دل آیا پڑھ لی، وقت بھی درست تھا یا نہیں، اور طریقہ بھی صحیح تھا یا اس کے اندر جو کچھ پڑھا. ہم بہت کچھ اپنا ٹھیک کرواتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، مگر ہم نے کبھی فکر نہیں کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح عبادت پڑھتے ہیں یا نہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی فکر نہیں کی کہ جانچیں کہ صحیح نکال دی پوری کی پوری یا بھی کچھ رہتی بھی ہے، حساب کر کے دی کہ بس ایسے ہی بے حساب صرف ٹال مٹول کر دی. حج میں جاتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ وہاں تیاری کر کے جاتے ہیں، وہاں سے بھی بہت کچھ لے کر آتے ہیں، لیکن کبھی فکر نہیں کی کہ جو کچھ وہاں کیا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی تھا یا نہیں. یہ صرف بازاروں کا گھوم پھر کر ہی واپس آ گئے، کیونکہ حج صرف وہاں جا کر آنے کا نام نہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. بسا اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ عمرے یا حج کو جاتے ہیں کہ خصوصاً ہماری پاکستانی خواتین جب نماز حرم میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے، امام کھڑے ہوتے ہیں، خواتین بیٹھی ہوتی، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں، ضرور ایسا کوئی نہ کوئی نظارہ نظر ہے جس وقت دل بڑا ہی دکھتا ہے کہ فرض نہ انہوں نے ضائع کر دی. کہ ان کو نہیں معلوم کہ امام کے پیچھے جب نماز ہو تو ہر چیز میں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے، اس سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے. اسی طرح نماز کی کچھ حدود، شرائط، آداب ہیں، وضو کا کچھ سلیقہ ہے. اگر فرض اعضاء سے کوئی حصہ بھی خشک ہے بال برابر تو وضو نہیں ہوتا. جسم پر پیشاب کے ناپاک چھینٹے پڑنے سے نماز نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں، یہ میں صرف اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہی، بحیثیت امت مسلمہ کی جو اس وقت حالت ہے اپنے دین کے بارے میں اگنورنس کی. ہماری کچھ اسٹوڈنٹس یہاں حیدرآباد کے قریب ایک جگہ تھی، جگہ کا نام مجھے یاد نہیں رہا، پتہ نہیں کون سی گوٹ تھی، وہاں پر گئی، سفر کر رہے تھے، راستے میں وہ علاقہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں رک کے نماز پڑھ لے. جب نماز کے لیے رکے اترے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا قبلہ کس طرف ہے، تو کہنے لگے قبلہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنی. انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی. انہوں نے جائے نماز میں کوئی مصلی نہیں، جائے نماز نہیں، وہاں کوئی مسجد نہیں، کچھ نہیں، لوگوں کو خبر نہیں. اور یہ ہمارے مسلمان ہیں. بعض واقعات تو ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی افسانہ ہے کہ ہمارے ایک استاد ہی ہیں، استاد ہی سمجھی جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم کو گزر ایک ایسے علاقے پر ہوا سندھی کے کہ جہاں پر ایک بیمار شخص تھا تو اس کے گھر والے ان کے پاس آئے. وہ گئے بھی تبلیغ وغیرہ کی غرض سے، ان کے پاس یہ کہنے لگے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے. کہ جنازہ تو مردے کا ہوتا ہے، اس کا کیسے پڑھ دوں؟ کہنے لگے کیا پتا یہ فوت ہو جائے تو پھر کون پڑھائے، تو ہم پہلے ہی پڑھوا کے رکھ لیتے ہیں. یہ اگنورنس ہماری دین کے بارے میں بہت عام ہے، اس لیے کہ ہماری صلاحیتیں، کوششیں، سب کچھ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے سوچتے تو نہیں.
کہ وہاں سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. لیکن وہ کیسے ہو رہی ہے، اس کا حق کتنا ادا ہو رہا ہے، اس کا اتنا احساس نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں ان آیات کے ذریعے کہ دیکھو کہ ٹھیک ہے دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. ایک اور جگہ پر آتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں سارے کا سارا. ہمارا ٹیسٹ کیا ہے، امتحان کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں. یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے. جیسے کسی بھی بچے کا امتحان ہوتا ہے کسی اسکول میں تو وہ پورا سلیبس تو نہیں اس کو لکھنے کو دیتے، چند چیزیں اس سے پوچھتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ باقی کتنا آتا ہوگا. ٹیسٹ ہے. تو ہمیں بھی کچھ کام کرنے کو دیے گئے کہ جس سے ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا اذان ہو رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، وہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا ہے، اپنی مرضی اور اپنے شغل اور اپنے کام میں لگا رہتا ہے. تو ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں مستقل طور پر یہاں نہیں رہنا. یہ تو ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے. بالکل ایسے جیسے کبھی آپ نے ہوائی جہاز سے سفر کیا ہو تو بعض اوقات آپ ایسی ایئر لائن لیتے ہیں کہ جس میں راستے میں تبدیل کرنی پڑتی. یہاں سے دبئی گئے، وہاں سے دوسرا جہاز لیا، پھر 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ وہاں دبئی رہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں. تو اس کو وقت کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانزٹ. تو بالکل اسی طرح ایک انٹرن پیریڈ ہے بیچ کا جس میں ہم ٹرانزٹ پر ہیں، کہیں سے آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عدم سے وجود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کی روحیں اکٹھی پیدا کر لی، باری باری مختلف لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے دنیا میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتے ہیں اپنے اپنے حصے کا. ہم وہاں سے آئے، ایک مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس جس میں ہمیں اس دنیا میں رہنے کا سامان بھی کرنا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھی مسافر ہوتا ہے تو جہاں بھی آپ جاتے ہیں اگر کھاتے پیتے بھی ہیں، رہنے سونے کا بھی انتظام کرتے ہیں. حج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدلفہ کی رات جہاں کوئی خیمے نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، بس سب نیچے بچھا کے کچھ نہ کچھ جو کچھ ہے لیٹ جاتے ہیں کہ رات تھوڑی سی گزارنی پھر صبح روانہ. تو اس میں بھی ساتھ آپ چھوٹی سی چٹائی، چھوٹی سے میٹ، کوئی چھوٹا سرہانہ، پانی کا انتظام چھوٹا سا. یعنی مجھے ہمیشہ سب سے زیادہ مختصر جسے سفر کا وہ وقفہ لگتا ہے وہ والی جگہ لگتی ہے، کیونکہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں گھر میں رہتا ہے انسان، ہوٹل میں رہتا ہے، کہیں رہتا ہے، لیکن وہاں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں میجورٹی اسی طرح صحرا میں پڑی ہوتی ہے ایک مختصر سے وقت کے لیے. لیکن وہاں بھی آकर چادر تو بچھائیں گے، زمین پہ تو نہیں لیٹیں گے، کوئی تکیہ بھی رکھیں گے، چاہے وہ ہوا بھر کے اس کو کھلا کے رکھ لیں، پانی بھی پئیں گے، وضو کے لیے آپ کو تھوڑا بہت سامان تو رکھنا ہی ہے، ضرورت ہے وہ. اسی طرح دنیا میں ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رہیں گے، ہمیں گھر بھی چاہیے، ہمیں لباس بھی، کھانا بھی چاہیے. اللہ نے ان ضروریات کو پورا کرنے سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی ٹیسٹ کیا ہے کہ ان ضروریات کو پورا کرتے کرتے وہ چیز نہیں بھولنا، اپنے رب کو نہیں بھولنا اور اس کی مرضی کے مطابق اس دنیا کو استعمال کرنا. کیونکہ بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ رب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور پیورلی اپنی منمانی کرتے ہیں. اس سے رب ناراض ہوتے، خفا ہوتے ہیں کہ دیکھو بندے، دیا تو میں نے تھا سب کچھ تمہیں اور تم مجھے تو بھول گئے. دنیا میں جب کوئی انسان کسی کے ساتھ ایسا کرے، کسی انسان کے ساتھ، تو اس کو نمک حرامی بولا جاتا ہے. کیونکہ نمک حرام ہے، گناہ شخص اتنے احسان کیے اور وہ اس نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں. بالکل ایسے جیسے بعض اوقات بچوں کو ماں باپ پڑھاتے، لکھاتے، سکھاتے، سب کچھ کرتے، وہ امریکہ جا بیٹھتے ہیں، موڑ کے خبر بھی نہیں لیتے کہ ماں باپ جیے کہ مرے. کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو ایسے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوڑتے جلتے رہتے ہیں کہ پوچھا ہی نہیں. بعض اوقات اپنے ہی شہر میں ہوتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، پلٹ کے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی ہی دنیا آباد کر بیٹھتے ہیں. تو کوئی بھی شخص کسی ایسے انسان کو جو ایسی نمک حرامی کرے اچھا نہیں کہتا. کوئی بھی شخص ایسے شخص کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ جو اس قسم کا معاملہ کرنے والا ہو. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دیا. ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو ہماری اپنی؟ سب دیا تو اس نے. ہم نے اپنی آنکھیں خود بنائی تھی جوڑی، اپنے دانت خود لگائے تھے؟ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سے خراب ہوتے ہیں اور جائیں ڈینٹسٹ کے پاس، پھر آپ دیکھیں کہ مصنوعی دانت جو لگتے ہیں اس پہ کتنی پونجی اٹھتی ہے، کتنے مہنگے ہوتے ہیں، اور تکلیف کتنی ہوتی ہے جب فکس کرائے جاتے ہیں. تھوڑی سی فلنگ اگر ہم اپنی بے احتیاطی سے خراب کر لیں تو چھوٹی سی فلنگ میں کتنی تکلیف ہو جاتی. آنکھیں اللہ نے دی، کبھی قدر ہی نہیں کی. ذرا سی خرابی ہو جائے، آپریشن کرانا پڑے تو کتنی جان جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. جن مریضوں کا ڈائلسس ہوتا ہے ان سے پوچھیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا کس طرح مفت میں ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پے کرتے. اور تو اور جو سانس لے رہے ہیں، ہم آکسیجن انہیل کر رہے ہیں، وینٹیلیٹر پہ جب کوئی شخص ہوتا ہے تو کتنا بل آتا ہے، اذیت کتنی ہوتی، تکلیف کتنی ہوتی کہ نالیاں جب سانس کی لگی ہوئی ہوتی ہے اور مصنوعی سانس دیا جائے. اتنی بے شمار نعمت، ہر چیز تو اللہ نے دی اور مفت میں دی، اور پھر ہم اسی کو بھول جائیں. کس قدر احسان فراموشی، کس قدر ناشکری.
لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف دنیا میں اتنی اٹریکشن رکھ دی، اتنا ہمارا دل لگ جاتا ہے اس میں کہ واقعی پھر ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. پھر جب تھوڑا اور ملتا ہے تو اور اس کی نافرمانی زیادہ کرنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کم ہوتا ہے تو انسان کے اندر کچھ خدا کا خوف بھی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دنیا زیادہ آسان کرنے لگتا ہے تو اتنا ہی نافرمانیوں، فسق و فجور اور گناہ کے کاموں میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ سخت ہو جاتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے نا. دولت آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ شادی سے پہلے بہت سی بچیاں بہت اچھی نماز روزہ سب کر رہی ہوتی ہیں. جب بچے پیدا ہوئے وہ کیا کرے، وقت ہی نہیں ملتا، کپڑے ہی پاک نہیں، پتہ نہیں کیا کیا بہانے. اللہ کو پتا تھا یہ سب مشکلیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود نماز فرض کی اس نے. پھر اسی طرح زکوٰۃ فرض کی. اب ہم کبھی خرچ ہی پورے نہیں ہوتے، قرض ہی ختم نہیں ہوتے، لیکن ہم بلا وجہ دیے چلے جاتے ہیں، بڑھائے چلے جاتے ہیں. ہم عموماً ہیلا سازیاں کر کے، بہانے بازیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں فرض کے درجے کے بھی، ان کے اندر بھی ٹال مٹول کر دیتے ہیں. اپنی زبان کا استعمال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ ہم سب کو آ کے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھو جس دنیا میں رہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، پانی کی طرح ہے، أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جسے آسمان سے پانی اترتا ہے. قرآن پاک میں بارش کے پانی سے دنیا کو تشبیہ دی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش آتی ہے تو بعض اوقات اتنی آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، سنبھالے نہیں جاتے، کیچڑ ہو جاتا ہے، پھسلنے لگتا ہے. جتنا زیادہ پانی آ جاتا ہے اتنا ہی کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب دنیا زیادہ ملنے لگتی ہے انسان کو تو پھسلنا زیادہ پھسلن ہو جاتی ہے. پھر کیا ہے کہ بارش بھی ہم سے پوچھ کے نہیں آتی، اچانک آ جاتی ہے. اسی طرح دنیا میں اچانک آ جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ترسے ہوتے ہیں کہ بارش برسے اور دعائیں بھی مانگتے ہیں مگر بارش نہیں برستی. ہماری مرضی سے نہیں آتی بارش، اللہ کے فیصلے سے آتی ہے. اسی طرح دنیا بھی ہماری مرضی سے نہیں آتی. بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، لیکن جن کو مل جاتا ہے وہ ان کے لیے بھی آزمائش ہو جاتی ہے. فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی برسا اور پودوں میں شامل ہو گیا. اب آپ دیکھیں جتنے بھی یہ گرین پودے آپ کے سامنے سب زندہ ہے پانی کی وجہ سے. اگر ان کا پانی خشک ہو جائے تو یہ ڈرائی ہو جائے، جل بن جائے، اور بالآخر ہو بھی جاتا ہے. یہ کچھ عرصے یہ ہرے بھرے رہتے ہیں، دنیا کی رونق خوب ہوتی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے اختتام کو پہنچ جاتی. آپ دیکھیں بڑی سے بڑی محفل سجا لیں، مثلاً اس وقت ہم بیٹھے ہیں، کیا رونق ہے، کیا سب کچھ بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن کل اس وقت اگر آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو کیا یہی کچھ ہونا ہے؟ کسی سے بڑی مجلس کا آپ تصور کر لیں، بڑی سے بڑی پارٹی جس کو آپ نے بہت انجوائے کیا ہو، کتنی دیر رہتی؟ چند گھنٹے. اس کے بعد ڈپریشن آنے لگتا ہے، سب چلے گئے، اداسی ہو گئی، ویرانی ہو گئی، سب بکھر گئے، چھٹ گئے. جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کا بھی یہی ہوتا ہے. کوئی کپڑا ہم خریدتے ہیں شروع میں بہت خوبصورت نیا نیا لگتا ہے، کچھ دن کے بعد حتیٰ کہ ہم نے دیکھو کہ عروسی جوڑا کتنا مہنگا ہوتا ہے، کتنے چاؤ سے بنتا ہے، کتنے چکر وار کے لگتے ہیں اس کو بنوانے میں، وقت، مال، پیسہ، ہر چیز اس پہ لگتا ہے. لیکن ایک دفعہ دو دفعہ پہننے کے بعد سب سے برا وہی جوڑا لگتا ہے، بالکل پہننے کو دل نہیں. جیسے لو اب ایک دفعہ پہن لیا شادی پر، اس کی شادی پہ اور تیسری پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی اور اس کو استعمال کرے. اور کیا ہوتا ہے ایسے کا تیسا اٹھا کے یا کسی کو دے دیتے یا بڑا گلتا سڑتا. کتنا خوبصورت، اور جس دن پہنا تھا اس دن تو کوئی مقابلے پہ ہی نہیں. کتنی زبردست رونق تھی نا اس کی، کیا چہل پہل، کیا حسن تھا. اسی طرح بیوٹی پارلر پہ کئی گھنٹے بیٹھ کے کس طرح سج بن کے جب گھنٹے دو گھنٹے کی نمائش کر چکتے اس کے بعد جو منہ دھوتے ہیں سب رونق ختم ہو جاتی، نیت پہ لوٹ آتے ہیں. کوئی بھی چیز باہر آتی ہے، پھول خوب کھلتے ہیں، کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتے. ہم پھول خرید کر لاتے ہیں، لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں. ایک دو دن کے بعد آپ دیکھیں ان کے اندر سے خوشبو کی وجہ سے اسمیل آنے لگتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں اٹھا پھینکو. کبھی آپ تجربہ کریں، میں کبھی پھول لگانے اور اٹھانے کو کمپیئر کرتی ہوں تو دل پہ کچھ گزرتی ہے ہمیشہ میرے، اتنے شوق سے لگاتی ہوں. اور جب اس بنچ کو اٹھا کے بن میں ڈالنے کا وقت آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے مردہ دفن ہو رہا ہو، رونق کا وقت ختم ہو گیا. اتنا مختصر سا تھا، 2 دن 3 دن میکسیمم، ہفتہ بس ختم. پھر وہ بوجھ ہو جاتے ہیں، وہ دن میں بھی نہیں سماتے، توڑ پھوڑ کے ان کو اندر گھساتے ہیں کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے. دنیا کی زندگی بس ایسی ہی رونا، ایک پانی جو نباتات میں مل جائے. کچھ دن ہرے بھرے باغات، ہرے بھرے نباتات، پھول پھل اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے ہمیشہ یہ سب کچھ رہے گا، اور اس میں مست ہو کر ہم بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرے، اس کی یاد ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہو کہ واہ قدرت کون ہے تو جس نے یہ سب کچھ بنایا. ہم عموماً ان رنگینیوں میں کھو کر اسی کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. یہ ہماری عام عادت ہے. وہ ہم پہ جب کرم کرتا ہے تو ہم اسی کو ناراض کرتے ہیں. پھر کیا ہوا
فاصبح حشیما، ٹوٹ پھوٹ گیا، چورا چورا ہو گیا، تذروہ الریاح، اب پتے گلے سڑے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، تنکے بن کے خس و خاشاک کی طرح پانی میں بہ جاتا ہے۔ یہی دنیا کا حال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم چیزیں خرید کے لاتے ہیں نا کچن کی، گھر میں کتنی خوبصورت لگتی ہے، لا کے نکال کے رکھتے ہیں، رنگ برنگ کا فروٹ ہوتا ہے، خوبصورت پیکنگ ڈبوں میں چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اگلی صبح کو دیکھیں تو وہ کوڑا بن کر گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے، سب کچھ کوڑا بن جاتا ہے، کچھ پیٹ میں جا کے کوڑا بن جاتا ہے اور کچھ ان کے چھپ کے کوڑے کی ٹوکری میں جا کے کوڑا ہو جاتا ہے، کوئی چیز باقی کچھ بھی۔ اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کو گھل لگ جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، باسی ہو جاتی، جل سڑ جاتی، وہ بھی بیکار ہو جاتی۔ ہر چیز کا انجام یہی ہے، یہی حقیقت اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اس دنیا کی رونق میں اس طرح محو نہ ہو کہ انجام کو بھولو، انجام کو یاد رکھو، اسے استعمال ضرور کرو، فائدہ اٹھاؤ، مگر اس میں دل نہ اٹکاؤ۔ یہ دل لگانے کی چیز نہیں کہ اس کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر دو۔ کسی پارٹی میں جاؤ اور ایسا لباس پہنو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کے ناراض ہو رہے ہوں، خواہ لوگ کتنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ نماز کا وقت آئے تو اچھا بعد میں پڑھ لیں گے، جمع کر لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، ابھی تو ذرا یہ انجوائے کر لیں۔ یہی ٹیسٹ کہ اللہ تعالیٰ کی امپورٹنس کتنی، اس کی اہمیت کتنی، جس نے دیا اس کی احسان مندی کتنی، اس کی شکر گزاری کتنی ہے۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال ہو یا بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اللہ نے حرام نہیں قرار دی یہ زینت۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی زینت کو جس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی کس نے حرام قرار دی؟ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اس سے روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا کہ تم استعمال نہ کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیار کرنا ہے، آئندہ کے لیے بھی بچا کے رکھو۔ جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں کہ جو مثلاً آپ نے اگر کوئی بزنس کیا، پروفٹ آیا تو اب یہ تو نہیں کرتے سارا ہی کھا پی جائیں، سب ختم کر دیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو سروائیو نہیں کر سکتا، وہ کیا کرتا ہے اس سے کچھ فائدہ اٹھاتا ہے اور کچھ باقی آئندہ کے لیے رکھ لیتا ہے۔ فرمایا تمہیں یہی کرنا ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے اسے یہاں استعمال کرو، انجوائے کرو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن کچھ بچا کے آخرت کے لیے بھی بھیج دو۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والیاں نیکیاں ہیں۔ کس طرح؟ اسی مال سے نیکی کمائی جائے گی، انہی بچوں سے نیکی کمائی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل بند ہو جاتا ہے، تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی: نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، صدقہ جاریہ یعنی ایسی جگہ پر مال لگانا کہ جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فیض پہنچتا رہے، اور تیسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، لوگوں کی زندگی آسان ہو، سکون پائیں۔ یہ تین چیزیں باقی رہ جاتی، باقی اعمال نامہ بند ہو جاتا، اصل نماز روزہ ختم ہو گیا، یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ اب اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کوئی حرج نہیں، مال کماؤ، تجارت کو عبادت قرار دیا گیا، بچے پیدا کرو، ان کو پالو بڑھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن اچھا اخلاق اور تمیز سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو اپنے بعد صرف دنیا سنبھالنے کے لیے خلیفہ مت چھوڑ جاؤ، بلکہ ان کو ایسی اچھی راہوں پہ لگاؤ کہ دنیا کے اندر بھی تمہارا نام روشن کرے اور آخرت کے لیے بھی تمہارے لیے دعائیں کر کے تمہارے لیے تحفے بھیجے۔ کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ پیچھے کیا رہا، کتنا چھوڑ آیا، اسے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسے ہوتا یہ کہ پیچھے والے مجھے کیا بھیج رہے ہیں، انتظار میں رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، دعا کے انتظار میں رہتا ہے، اور جب اس کو اپنے عزیزوں کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو اسے اس سے بڑھ کر کسی چیز کی خوشی نہیں ہوتی، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے بچے کہاں تک پہنچ گئے، کتنے مال کماتے ہیں، کتنی ڈگریاں ہو گئی، اس کو یہ تھا کہ میرے بچے میرے لیے کیا دعا کرتے ہیں، کیا میرے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ فوت ہوئے، کچھ دن غم منایا، اس کے بعد کیا ہوا، بالکل بھول بھلا گئے، پھر اس کے بعد اسی طرح مال بٹ گیا ان کے اندر، وہ اپنی خوشیوں کے لیے استعمال کرتے، کہاں کسی کو توفیق ہوگی کہ ماں باپ کے نام پر بھی کچھ کرے۔ تو اس لیے انسان کو کیا کہ اپنی زندگی میں خود بھی کرے اور ایسے کاموں پر لگا جائے کہ بعد میں اس کے لیے وہاں پروفٹ پہنچتا رہے۔ عموماً جب بھی ہمارے پاس مال آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخرت کے لیے بھی کچھ انویسٹمنٹ کرے، کچھ ایسے خیر اور بھلائی کے کاموں میں بھی خرچ کرے کہ وہاں جا کے اس کا ثواب اور اس کا بدلہ پائیں۔ تو اسلام ایک بیلنسڈ دین ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے، کرسچینٹی میں ایکسٹریم کیا ہے، نہ شادی کرو اور بچے تو ہونے نہیں چاہیے، اور دنیا میں چھوڑ دو تو تم سب سے نیک انسان قرار پاؤ۔ دوسری طرف جدید دور کا تقاضا کیا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے
اگر اولاد ہے تو بہت اچھا دنیاوی اسٹیٹس ہو ان کا، مال ہے تو زیادہ سے زیادہ بڑھاتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درمیان کی اعتدال کی راہ بتاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مال کو کیا کرو، دنیا میں بھی استعمال کرو اور آخرت بھی اس سے بناؤ. اولاد کو دنیا کے ہنر بھی سکھاؤ لیکن اچھا اخلاق اور ادب بھی سکھاؤ کہ جس سے وہ اپنی آخرت بھی اور تمہارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. اسی لیے ساتھ ہی فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. نیکیاں، اچھائیاں یہی اچھی ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے اعتبار سے بھی اور اچھی امید. یعنی امید کس سے لگاؤ؟ نیکیوں سے لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے جب کیا ہوگا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں. آپ تھوڑا سا تصور میں لائیں، اگر یہ عمارت چلنے لگے اور آپ کی طرف بڑھنے لگے کیا حال ہوگا؟ انسان کو دل دہل کے رہ جائے کہ یہ کیا ہوا، یہ چل پڑی، عمارت چل پڑی، اب ہم کہاں بھاگے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ چل پڑیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ہل جائیں گے، اکھڑ جائیں گے، اڑ جائیں گے ہوا میں رنگین روئی کی طرح، کل فراش المبثوث کی طرح وہ مرغولے بن کے اڑ رہے ہوں گے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تم دیکھو کہ زمین ننگی ہو گئی، زمین پہ کچھ بھی نہ رہا. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زمین پہ کوئی سلوٹ اور بل نہ دیکھو گے. حدیث میں آتا ہے کہ زمین ایک میدے کی روٹی کی طرح بالکل سفید گول بالکل چمکدار ہو جائے گی، اور لوگوں کے لیے بس اس میں صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی. اول آخر سب کے سب کھڑے ہوں گے. اسی دن کی طرف یہاں اشارہ ہے وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم انہیں اکٹھا کر لیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان انسانوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے. یہ دنیا میں اب کسی کو پکڑنے لگے تو کوئی کسی گھر میں گھس جائے، کوئی کسی درخت کے پیچھے گھس جائے، کوئی کسی پہاڑ کی کھو میں چھپ جائے، فرمایا وہ تو سب اڑا دیں گے، ہم بالکل پلین میدان کر دیں گے، اور کسی انسان کو بھی کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہ دیں گے. سب سامنے آ جائیں گے. وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تیرے رب کے سامنے لائنز میں پیش کی جائے پورے ڈسپلن کے ساتھ. اب یہ معلوم نہیں کہ لائنیں کس اعتبار سے ہوں گی، رشتہ داروں کے اعتبار سے، فیملیز کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے، یا اور کسی اعتبار سے. بہرحال جب انسان اللہ کے حضور حشر کے میدان میں کھڑے گے تو سب لائن میں. دنیا میں ہم ڈسپلن کا خیال نہیں رکھتے، وہاں کوئی بھیڑ نہیں کر سکیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تم کو لے آئے جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا تھا. پہلے بھی ہم ہی نے بھیجا تھا، لانے والے بھی ہم ہیں. بل زعمتم، لیکن تم نے سوچ رکھا تھا، أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کی کوئی جگہ وقت مقرر ہی نہیں کیا. تم بھولے ہوئے تھے، ہم نہیں بھولے تھے. تم سمجھتے تھے کہ پلٹنا نہیں، حساب نہیں دینا. پھر فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی. یہ کون سی کتاب ہے؟ نامہ اعمال. اسے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. اپنا اعمال نامہ دیکھتے ہی لوگ کیا کریں گے؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین مما فی، ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہو. ہر شخص اپنے نامہ اعمال سے خوف کھائے گا. بالکل ایسی جیسے دنیا میں اگر کبھی پیپر دیا ہو، ٹیسٹ دیا ہو، اور پھر اگر وہ واپس ملنے والا ہو تو ہر شخص کا کیا حال ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ایگزامینیشن اور اسکول کے ڈیز یاد کریں، ٹیسٹ واپس ٹیچر کے ہاتھ میں ہے ٹیسٹ، اور وہ کلاس روم میں آ کے کھڑی ہوئی ہے، جی آج ہم ٹیسٹ تقسیم کریں، تو جس نے فل مارکس بھی لے اس کے بھی ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، معلوم نہیں کتنے نمبر آئے. اچھے سے اچھا پرچہ بھی ہو تو جب خوف ہوتا ہے نا رزلٹ کا، ہم نے دیکھا سب کے پیٹ میں کریش پڑنے لگتے ہیں. رزلٹ کا دن ہوتا ہے، اب کتنا بھی اچھا آپ نے کام کیا ہو پھر بھی ایک فکر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پیٹ درد ہونے لگتا ہے، معلوم نہیں کیا ہے. بالکل اسی طرح جو لوگ مجرم ہوں گے، جنہوں نے کوئی اچھے کام نہ کیے ہوں گے، ان کی تو حالت ہی بری ہو جائے گی. مشفقین مما فی ویقولون، اور کہہ اٹھیں گے یا ویلتنا، ہے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ چھوٹی چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، الا احصاها، مگر اس کو گن کے رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہے. یعنی ایک ایسی شیٹ سامنے لائی جائے گی جس میں پوری زندگی کے کام گن کے رکھے ہوئے ہوں گے. اتنی نمازیں پڑھی، اتنی ڈیو تھی، اتنی چھوڑ دی، یہ ہے فگر. اتنے روزے نہیں رکھے، اتنے جھوٹ بولے، اتنے تانے دیے، اتنے مذاق اڑائے لوگوں کے، فلاں کا مال ہضم کر گیا، غصب کر گیا، فلاں کو دھوکہ دیا، سب گن گن کے. احصا کا لفظ جو ہے یہ بڑا سخت لفظ ہے. کس اعتبار سے؟
تو گن کے لائے جائیں گے. یعنی ایک تو ہوتا نا کہ بس صبح سے بیٹھے فرشتے لکھ رہے ہیں, کتاب لکھ رہے ہیں, اللہ ہر بات لکھی, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں نہ صرف یہ کہ لکھا ہوا ہوگا بلکہ اس کے بعد اس کو کلاسیفائی کیا جائے گا, اس کو اسکروٹنائز کیا جائے گا, اس کو گنا جائے گا کہ کل کتنا, کیا کام کتنا, کتنے ٹائم, ایک غلط کام کتنی دفعہ ریپیٹ کیا. کیونکہ دنیا میں اگر ایک شخص سے غلط کام کر بیٹھتا ہے بھول کے, پھر معافی مانگتے, توبہ کر, واش آؤٹ کر دے, اس کو مٹا دیا جائے, اریز کر دیا جائے گا. لیکن وہاں اس میں جس نے توبہ نہ کی, معافی نہ مانگی, ان کاموں کو چھوڑا نہیں بلکہ ریپیٹڈلی کرتا رہا, تو وہ سب گن گن کے لکھ لیا جائے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی لفظ اس کی زبان نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران لکھ رہا ہوتا ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین, تمہارے آس پاس فرشتے بیٹھے جو حفاظت کر رہے ہیں, اور کرامن کاتبین معزز کاتب ہیں, ہر چیز لکھتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ذرا, یہ ہم سب کو پتا ہے, یہ میں کوئی نئی انفارمیشن نہیں آپ کو دے رہی, سب کو پتا ہے ہم کو. لیکن آج کی اس مجلس میں سوچنے کی بات, غور کرنے کی بات کیا ہے, کیا واقعی جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں یہ لکھی جا رہی ہے؟ جب کسی پہ ہم الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں عام طور پر ساس بہو کے جھگڑے میں کیا ہوتا ہے, جھوٹ موٹ باتیں اس کی اس پہ لگا دی, اس کی ادھر, اس کو ادھر لگائی بجائی کی, اور خاص طور پہ اگر کوئی فریق کمزور ہے تو اس کو اور دبایا, کسی کو بیوقوف بنایا, کسی کو دھوکہ دیا, کسی کی خیانت. یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی جھوٹ بولنے سے پہلے سوچے کہ یہ لکھا جا رہا ہے, کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ہم کو سنوایا جائے گا دوبارہ. آپ کو معلوم ہے کہ جدید دور میں جہاں بہت سی سائنسی ترقیاں ہوئی, وہاں دین کی باتیں ثابت کرنے کے لیے بھی کئی چیزیں فائدہ مند ہو سکتی. مثلا اسکن اسپیچ تھراپی جو ہے, یہ ایک نظریہ ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اسکن بہترین ریسپٹر ہے, سب چیزیں یہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں, اور یہ ثابت ہو چکی بات کہ ریکارڈ ہوتا ہے, انسان کی اسکن ریکارڈ کر, کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے انسان خوف, غم, غصہ, ہر چیز کا اثر اسکن پہ محسوس کرتا ہے, سردی, گرمی, چوٹ, ہر چیز اسکن پہ. کہتے ہیں کہ جو بولتا ہے نا انسان وہ بھی اس پہ لکھا جا رہا ہے. اب ایسی چیز تلاش کی جا رہی ہے کہ جو اسے ایکشن ریپلے کر سکے, دوبارہ بلوا کے سنا جا سکے, اور خصوصاً مجرموں کے جرم اور اس طرح کی چیزوں کو نکالنے کے لیے وہ آلہ تلاش کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں گے جو پہلے وہ کیا کون سا گرام ہوتا تھا جس کے اوپر وہ گراموفون کے ایک سوئی کے ساتھ وہ ریکارڈ پلے کر لیا جاتا تھا. اب انسان کی اسکن پہ تو سوئی چلنے سے تو زخمی کر دے گی اس کو, تو ایسی ہی سوئی کوئی تلاش کی جا رہی ہے کہ جو اسکن پہ چل کے انسان کے گزشتہ سب باتوں کو ریپلے کرا سکے. یہ دنیا میں کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ سائنسدانوں کو صرف اب گمان نہیں, یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری چیز کہ انسان جو کچھ بولتا ہے آواز لہروں کی شکل میں ہوتی ہے, اور وہ ضائع نہیں ہوتی, وہ کائنات کے اندر کہیں نہ کہیں جمع ہو رہی ہے. اور یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ گزشتہ بڑے بڑے انسانوں کی آوازوں کو تلاش کر کے کیچ کر لیا جائے سیٹلائٹس کے ذریعے, ایسی چیزوں کے ذریعے جو فضا میں آلریڈی موجود ہے, اور پھر لوگوں کو سنوایا جائے, جیسے کلوننگ ہو رہی ہے. تو اسی طرح ایسی بہت سی چیزیں دوبارہ واپس لا کے دکھانے کی کوشش کی جائے. تو معلوم نہیں شاید دنیا کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی یہ چیزیں دکھا دے کہ جن کا ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا. یہاں پر کیا فرمایا, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, نہ چھوٹی نہ بڑی, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ بھی نیکی کا کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. اچھا یہ فلاں جگہ میں فلاں شخص کو دیکھ کے اچھے دل سے مسکرایا تھا, اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے, دیکھیے اس کی تو بڑی اچھی نیکی لکھی گئی. وہ فلاں وقت میں نے یا اللہ کہہ کے اللہ کو پکارا تھا, اچھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا وہ جو میں نے ایسے سبحان اللہ پڑھ رہی تھی میں دل میں, اچھا وہ بھی یہاں پہ ریکارڈ ہو کے سامنے آ گیا, اچھا وہ بھی ضائع نہیں ہو. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گی, سب ریکارڈ ہو رہی ہے. اور اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ بھی اگر معاف بھی کیا جائے تو دکھایا جائے. یہ کیا تھا نا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو جب اس کی برائیاں دکھائی جائیں گی تو کہے گا مارا گیا, انکار تو کوئی کر نہیں سکے گا, ود پروفس ہر چیز سامنے ہوگی. اب دیکھیں اس دور میں تو ویڈیو سے ہم ہر اپنے ہی ایکشن بار بار دیکھتے چلے جاتے ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو سب کی سمجھ میں آتا. اگر ہاں انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آواز اور چھوٹی چھوٹی چیز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ, کلر اسکیم کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایسی چیزیں نہ بنا سکے. پھر فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اپنا کیا سب حاضر پائیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہ کرے گا. ظلم کیا کہ اس نے کوئی جرم کیا نہیں اور اسے بے وجہ کی سزا دی جائے, یا اس نے کوئی نیکی کی نہیں اور بے وجہ کی جزا دی جائے. اور پھر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے
ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے اس نے کہا انا خیر منہ، میں انسان سے زیادہ اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں بھلا اس کے آگے کیوں جھکوں؟ مرنے کے بعد تو مٹی میں ڈیکمپوز ہو جا رہا ہے، انسان مٹی بن جاتا ہے، اور وہی مٹی زمین سے اوپر نیچے ہوتی رہتی، اڑتی رہتی ہوا میں، کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ لیکن تکبر، ابلیس کو بڑا عبادت گزار تھا، لیکن عبادت کا بڑی اپنی نیکی کا بھی تکبر تھا اس کہ مجھے کیا چیز نقصان دے سکتی ہے، میں تو اتنا نہیں۔ ہمارے امی بازو کہتی ہے نا کہ ہم چھوٹا سا اچھا کام کر لیں پھر ہم بھول جاتے ہیں، میں کہتے لو اتنا صدقہ خیرات کیا، اتنی گناہ نمازیں پڑھی، اب اتنی بات تو مجھے پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ، نہیں کوئی بات نہیں۔ تو نیکی کا تکبر بھی اچھا نہیں ہے، علم کا تکبر اچھا نہیں ہے، مال کا تکبر اچھا نہیں ہوتا، شکل و صورت کا، اس لیے کہ اللہ نے بنائی خود تھوڑی بنائی ہے، تو اپنا کمال تھوڑی ہے۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے، تو ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ اب ہم سے پوچھتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو، ان کی بات مانتے ہو، من دونی، میری بات چھوڑ کر، یعنی شیطان کے پیچھے چلتے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، ظالموں نے کتنا برا بدل سوچا، کیسا برا الٹرنیٹ سوچا کہ اللہ کی بات چھوڑ کر، اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کے وسوسے کے پیچھے چل پڑے۔ شیطان ہمیں کس طرح بہکاتا ہے، کیا کیا اس کی کار فرمائیاں ہوتی، اس کے کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں، کس کس طرح ہمیں پھسلاتا ہے، اس پر ایک کیسٹ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے۔ اگر کوئی جاننا چاہے مزید کہ شیطان ہمیں کہاں کہاں سے بہکا رہا ہے، یہ جو آخری بات ہے نا بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے تو مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑے، تو بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ شیطان کے پیچھے جا رہا ہے یا اللہ کی بات مان رہا ہے، کیا کرے، یہ کنفیوز ہوتے ہیں نا اپنے عمل کے بارے میں، شک کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کیسٹ میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو قرآن میں اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شیطان کس کس راستے سے داخل ہوتا ہے انسان کے اندر، کیا کیا کام شیطانی کام ہے، کہاں کہاں وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا اور انہیں بھٹکا کے ایک کثیر تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ وہ دن رات اس میں سرگرم عمل ہے، ہم نیکی کا کام بھی کرنے لگتے ہیں، آگے ہماری نیت میں خلل ڈال کے تو وہ اس نیک کام کو بھی اپنے کریڈٹ میں لے جاتے ہیں۔ اتنا ہوشیار ہے ہمارا دشمن، اس سے بچنے کے لیے ہوشیاری چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کہاں اثر انداز ہو رہا ہے، کبھی تکبر کی شکل میں، کبھی ناشکری کی شکل میں، کیونکہ شیطان نے بھی ناشکری کی تھی، کبھی دوسروں کے الزام تراشی کی شکل میں۔ آپ دیکھیں کہ شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، کیوں مجھ سے کہا تھا کہ سجدہ کر، اگر تو نہ کہتا تو میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ قصور اپنا، غلطی اپنی نہیں مانی، الزام اللہ تعالیٰ پہ۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ ہی نہیں چاہتا، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو بلا ہم نہ اچھے ہوتے، ہم بھی اچھے لوگوں کی طرح ہوتے، غلطی خود کرتے الزام دوسروں پہ دے دیتے، بہت سی چیزوں میں ہم غیر محسوس طریقے سے اس کے کرنے کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس دنیا کو استعمال تو ضرور کرے لیکن اس میں اللہ کا حصہ نہ بھولے، اللہ کا حق نہ بھولے، اس کو یاد کرتے ہوئے اسے ناراض نہ کریں، اس کو راضی کرتے ہوئے دنیا کو بھی آسان طریقے سے گزاریں اور آخرت کو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، مومن کی نظر بڑی بلند ہوتی ہے، تو صرف دنیا میں نہیں الجھتا، وہ دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی دیکھتا ہے اور دنیا کو کھیت سمجھتا ہے جس سے آخرت نکالی جا سکے، یعنی جیسے کسی شخص کے پاس ایک لینڈ ہو چھوٹی سی اور اس کو وہ بیکار نہیں چھوڑتا، اس سے کلٹیویٹ کرتا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا صرف اس لیے نہیں دی کہ ہم خوش ہوتے رہے کہ ہمارے پاس ایک پیس آف لینڈ ہے، نہیں، اس میں کچھ اگائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں نیکیوں کے بیج بوئے تاکہ کل وہاں جا کر کاٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ پاک جتنے لوگ بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے مالا مال کر دے. سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی محبت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کا شوق پیدا کر دے. اللہ ہم دنیا کو اتنی اہمیت دیں جس کے یہ قابل ہے اور آخرت کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت کے قابل آخرت ہے. یا رب العالمین ہم دنیا میں الجھ کر نہ رہ جائیں. یا رب العالمین ہم اس دنیا سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں. یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. ہمارے دلوں میں قرآن کا نور پیدا کر دے. یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے بچا. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت پر جما دے. یا رب العالمین ہم سب کی اولادوں کو ہدایت عطا فرما. ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. ہمارے تمام عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جتنے بھی لوگ دکھی ہیں تکلیف میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا رب العالمین اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں حاجات ہیں ان کو پورا فرما. سب کو ہر تکلیف دکھ پریشانی سے بچا. صحت و تندرستی عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرنا ایمان کے ساتھ کرنا مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. صالح نیک اپنے پسندیدہ بندوں کی ہمراہی عطا فرمانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. حوض کوثر میں آپ کے ہاتھوں پانی پلانا. یا اللہ حشر کے سخت حساب سے بچا لینا. تو ہمیں بے حساب ہی جنت میں بھیج دینا. یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت فرما. ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين.